अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, अरसे दराज से पाकिस्तान में एक तासुर कुछ ठोस शवाहिद की बुनियाद पे ये बात की जाती थी कि बानी तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फॉरेन फंडिंग का मामला है जो ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं कि बानी पीटीआई जेल में होने के बावजूद सोशल मीडिया एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा चल रहा है और बार बार बानी तहरीक इंसाफ को एक मरतबा फिर पाकिस्तान के इस आला मनसब पर लाने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। बहुत सारे शवाहिद को इकट्ठा किया गया, लेकिन अब हम थोड़ी कड़ियों से मिलाते हैं और बात करते हैं यरूशलेम पोस्ट की, जिसका दूसरा आर्टिकल आज मंजर आम पर आया है। इससे पहले टाइम्स ऑफ इजराइल ने भी लिखा और अब ये जो लिखारी हैं जिनका ताल्लुक शायद सुसराइल से है और वो भरपूर अंदाज से बानी पीटीआई की मदद के लिए दौड़ें लगा रहे हैं और एक आइडियल शख्सियत करार दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो ख़ास तौर पर सिफारती तौर पर जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं उसमें इजराइल की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे पासपोर्ट पे वाज़े तौर पर लिखा हुआ है, क्योंकि वो जुल्म ढा रहा है, वो इजराइल पर काबिज है और उसकी कोई रियासत नहीं है, कोई मुल्क नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में जो पाकिस्तान के इंतज़ामी मामलात हैं उसमें टाइम्स ऑफ इजराइल ने मुदाखलत की और उसके बाद एक मौजू शख्सियत करार दिया जा रहा है। डेली मेल्स, टाइम्स ऑफ इजराइल के बाद यरूशलेम पोस्ट का धमाका खेज इंकिशाफात जो है वो मंजर आम पर आए हैं। इस अखबार के आर्टिकल में बानी पीटीआई को इजराइल का हिमायती करार दिया गया है। आर्टिकल में लिखा गया है कि साबिक वजीर आलम जो बानी पीटीआई हैं सम टाइम इजराइल के खिलाफ भी कुछ बयानात तो देते हैं, लेकिन अंदरो गेम पक्की है जी। और वो ये कह रहे हैं कि इनके इंतखाबात में कामयाबी पाक इजराइल ताल्लुकात का असर नो जायजा लेने का मौका है। ये बात बार बार अगर हो रही है तो इसके पीछे कुछ मुहर्रिकात भी हैं। इन मुहर्रिकात को आज जानने की कोशिश करेंगे। 7 सितंबर को मंजर आम पर आने वाले इजरायली अखबार में शाया मजमून में बानी पीटीआई को पाक इजराइल ताल्लुकात के लिए मौजू तरीन शख्सियत करार दिया गया। गुज़िश्ता माह 29 अगस्त को बरतानी अखबार डेली मेल ने बानी पीटीआई की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इंतखाब लड़ने के लिए दरख्वास्त जमा के बाद यूनिवर्सिटी इंतजामिया को शिकायत मौसूल होना शुरू होने का इंकशाफ किया। इसी डेली मेल ने जो दीगर इंकशाफात किए हैं उसको भी आज हम तफसीलन इसको ज़ेरे बहस लाएंगे। ये किस तरीके से बानी पीटीआई इजराइल के हामी और फौज के मुखालिफ करार दिए गए हैं। इसका मतलब यही है कि जिस तरह मैंने आपको कहा था कि ये सुसराइल जो है वो अब बड़ा खुलकर जो है वो सामने आ रहा है। इस पर हमने आज मदु किया है और इन तमाम तर मामलात पर बड़ी गहरी नज़र है, रिपोर्टिंग करते रहे हैं और जब जब ये न्यूज़ ब्रेक हुई है इस पर सैर हासिल तज्जिया और तबसरा करते रहे हैं। राना शहजादुल इस्लाम हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। कंट्रोलर स्पेशल असाइनमेंट है, तज्जियाकार हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट हैं पीटीवी के, और उनके साथ हरदिल अजीज़ हमारे साथी सीनियर साफ़ी, सीनियर तज्जियाकार, बेबाक गुफ्तगू और टू द पॉइंट बात करने वाले जवाद फैज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जवाद फैज़ी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उज़्मा कारदार साहिबा भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, PMLN की रहनुमा हैं, मौजूदा हालात पर आपकी बड़ी गहरी नज़र है और आपसे भी उम्मीद भी करते हैं और हमेशा आपने हालात के मुताबिक और टू द पॉइंट बात की है। उज़्मा कारदार साहिबा, लाहौर स्टूडियोज़ में आप हमारे साथ मौजूद होंगी, बल्कि आप हमारे साथ होंगी, आप ये ना समझिएगा कि आप लाहौर स्टूडियोज़ में हैं। गुफ्तगू करते राना साहब, मैं चाहता हूं कि मैं कोई तमहीद नहीं बांधता, मैंने बांध ली तमहीद जो स्टार्टिंग में मैंने कुछ चीज़ें जिसका जिक्र भी किया था, इस पर आपने ही बात करनी है। सर अब बताएं कि मामला शुरू कैसे हुआ, ये इसके ताने बाने कैसे जाके मिलते हैं। वो सुसराइल वाला लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि वो देखने वालों को भी समझ आ गई होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, जो सुसराइल के आपने टर्म इस्तेमाल की है ये इसलिए भी बड़ी यूनिक है कि इस मामले में ये मुकम्मल फिट आ रही है। वो कैसे कि 7 सितंबर को जब टाइम्स ऑफ इजराइल ने एक आर्टिकल लिखा, उस आर्टिकल में ये बताया गया पहली बार कि इमरान खान ने बाकायदा जो उनका साबका ससुराल है गोल्ड स्मिथ फैमिली जी, ठीक है, तो उनको बाकायदा पैगामात भेजे कि इसराइल के साथ मामलात मैं ठीक करवा सकता हूँ पाकिस्तान के, तो आप मेरी मदद करें और जो ही मैं वापस आऊँगा पॉलिटिक्स में, इक़्तिदार में, तो पाकिस्तान और इसराइल के जो मामलात हैं सफारती या दीगर मामलात उनको दुरुस्त कराने में, उनमें एक आसानियाँ पैदा करने में मैं अपना किरदार अदा करूँगा। किस तरह करूँगा
کہ میں واحد شخصیت ہوں پاکستان میں جس کی بات عوام مانتی ہیں، بقول بانی پی ٹی آئی کے، کیونکہ میں سینٹیمنٹ کا بھرپور استعمال کرتا ہوں. جی بالکل، میں عوامی جذبات سے مجھے کھیلنا آتا ہے، تو میں جیسے چاہوں گا میں اس ماحول کو جس وقت اینٹی اسرائیل ہے پاکستان میں اس کو بالکل چینج کر سکتا ہوں. تو یہ پہلا انکشاف 7 ستمبر کو ٹائمز آف اسرائیل میں کیا گیا ایک آرٹیکل میں، اور ٹائمز آف اسرائیل ایک بڑا ہی اسرائیل کا اہم ایک موقر جریدہ سمجھا جاتا ہے. اس کے بعد یہ جب کنٹروورسی سامنے آئی تو دوسرا جو مین آرٹیکل آیا یروشلم پوسٹ میں، اس میں اسی بات کی تصدیق کی گئی، خاص طور پر جو 8 ستمبر کو سنجانی میں پی ٹی آئی کا جلسہ ہوا، اس حوالے سے بالکل انہوں نے ایک جانبدارانہ رپورٹنگ کی، اور اس میں انہوں نے بانی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے جتنے بھی عہدیدار تھے ان کو مظلوم قرار دیا، اور پولیس کو انہوں نے ایک قسم کا جابر قسم کا دکھایا. لیکن پولیس کا اس میں کوئی ورژن نہیں تھا. اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ بانی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جو اسرائیل کے ساتھ پاکستان کے معاملات کو ٹھیک کر سکتی. اب یہ دوسرا آرٹیکل آیا اور اس میں تو کھل کے انہوں نے باقاعدہ بیان کر دیا ہے کہ اسرائیل کے لیے ضروری ہے بانی پی ٹی آئی کا پاکستان میں آنا، اور موجودہ سیاسی قیادت کو اگر یعنی یہ آپ کی بات سے اس بات کو مزید انڈورسمنٹ ملتی ہے یا مزید اس بات کی ایک اتھینٹسٹی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ بھرپور انداز سے انوالو نظر آ رہا ہے. جیسے لوکل باڈیز الیکشن ہوئے تھے اس میں انہوں نے بھائی کی جو مدد کی، اس میں بھی فائنینسنگ ہو رہی تھی. تو ڈیفینیٹلی اس ٹائم دنیا کا سب سے بڑا فائنینسر تو پتہ ہے ہمیں کون ہے نا. جواد فیضی صاحب، جس طریقے سے رانا شہزاد الاسلام صاحب نے کچھ تاریخی حوالہ جات دیتے ہوئے بات کی، آج وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال صاحب نے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے ان سے سنا تھا، اس کی تصدیق ہوتی جا رہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ بھرپور انداز سے لابنگ کر رہے ہیں، فائنینسنگ ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا ایک طرف میچ چل رہا ہے، وہاں پہ جہاز کے ساتھ ان کا بینر لگایا ہوا ہے، اتنا پیسہ استعمال ہو رہا ہے. یعنی ایک شخص جب خود جیل میں ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ وہ چائے میں بسکٹ ڈبو کے کھاتا ہے، تو اس شخص کے لیے اتنا پیسہ جو لگایا جا رہا ہے، اس پر بھی تھوڑے میں چاہوں گا. اور بیرسٹر صاحب تو فرما رہے ہیں کہ جو ہے توانوں کی ہے، تو اسی کیوں کہہ رہے ہو اگر اسرائیل اگر تعریفاں کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئی دی تو کی مسئلہ ہے؟ نہیں، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیا ہونا چاہیے کہ اگر اقوام متحدہ میں اسرائیلی مندوب گفتگو کریں کہ پاکستان میں ایک شخص کے انسانی حقوق جو ہے متاثر ہو رہے ہیں، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں کیا مسئلہ ہے کہ شورش اور ڈاکٹر اسرار اور حکیم سعید کیا کہہ گئے؟ ہمیں کیا مسئلہ ہونا چاہیے؟ ہمیں تو یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ شام کو 5 بجے وزیر اعظم ہاؤس آنے والا وزیر اعظم صبح 5 بجے تک کیا کرتا رہے. ہمیں کیا لگے؟ ہم کوئی عوام تھوڑی ہیں، ہم تو یوتھڑ ہے نا، اور ہم تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت والے بھی نہیں ہیں. ہم جو مرضی کر لو، کبھی رمل کی باتیں آ جائیں، کبھی آئلہ ملک کی باتیں آ جائیں، کبھی کسی کی باتیں آ جائیں، آڈیوز سامنے لیک ہوتی رہے، سانوں کی ہے، ہمیں تو مسئلہ ہی نہیں ہے. عشق ہے نا جی، عشق گرفتار نے. تو یہ بات دیکھیے، میرا اس ملک سے، آپ کا اس ملک سے، ہم ایم این اے ایم پی اے نہیں ہیں، سینیٹر نہیں ہیں، ہم جسٹس نہیں ہیں، ہم جرنیل نہیں ہیں، لیکن ہمارا ایک بنیادی حلف ہے پیدائشی اس ملک کے ساتھ، حب الوطنی شطر الایمان. جناب نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے. میں ایمانی تقاضا بھی پورا کروں. بیرسٹر صاحب تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، انہوں نے یہ تو موجہ لگی ہیں، کراچی سے پشاور پہنچ گئے ہیں، پتہ نہیں کس چکر میں پہنچے ہیں، ورنہ تو پشاور سے لوگ کراچی جاتے ہیں، یہ کراچی سے پشاور پہنچ گئے ہیں. خیر تو ہے، ان سے کبھی پوچھنا پڑے گا. لہذا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ میں یہ بھی نہ پوچھوں، میرا یہ بھی حق نہیں ہے. آپ کے حق میں قراردادیں آئیں، پاکستان مخالف قراردادیں آئیں، آپ اسرائیل کی فنڈنگ لیں، اکبر ایس بابر متلاشی آج تک انصاف کا، اور یہ کیا ہو رہا ہے سب کچھ؟ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اس پہ کہہ رہے ہیں تو آنوں کی لگے تو سانوں کی لگے. یہ کیا ہے؟ ملک ایسے چلتے ہیں، ملک کے معاملات ایسے چلتے ہیں. آپ کی بیٹی جو ہے وہ آپ کے بیٹوں کے ساتھ رہ رہی ہو، آپ اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں. یار what is this؟ آپ اخلاقاً بات کو یہ کہتے ہیں اخلاقی مسئلہ ہے، عوامی مسئلہ نہیں ہے. اور بھائی آپ ہمیں سب سے پہلے درس ہی اخلاقی اقدار کی اور اخلاقی پستی کا ذکر آرٹیکل 63 کی کلاس 2 میں بھی موجود ہے. عظمیٰ کاردار صاحبہ، میں آپ کی طرف آؤں گا. آپ کی بڑی قربت رہی ہے، اس جماعت کے ساتھ آپ نے وقت گزارا ہے اور آپ نے بغاوت کی جب یہ تمام حالات آپ نے دیکھے. بہت قریب سے آپ جانتی ہیں بورس جانسن بہت اچھا بندہ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا تو بانی پی ٹی آئی آئے گا.
مودی جب آئے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، نیتن یاہو جو ہے وہ آرٹیکل لکھوائے گا تو بانی جو ہے وہ جیل سے باہر نکل آئے گا. یہ مت ہے یا حقیقت ہے؟ کیا اس کے محرکات ہیں؟ کس طرح آپ نے دیکھا ان تعلقات کو جو اسرائیل جو ہے جس طریقے سے مدد فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سجاد، آپ نے مجھے انوائٹ کیا. میں بہت محظوظ ہو رہی ہوں آپ کے مہمانوں کی باتیں سن کے. میں تو گزر چکی ہوں نا ان ساری چیزوں سے، میں نے تو بڑے قریب سے اس سارے عمل کو دیکھا ہے. تو میرے پاس دو لفظ ہیں جو اس کو پورے کو آپ کو سم اپ کر دیتے ہیں، اور وہ ہے گرینڈ دھوکہ. اور بانی جو پی ٹی آئی ہے نا وہ اس پہ پورے بیٹھتے ہیں. گرینڈ دھوکہ، یہ بہت گرینڈ ہے، اتنا گرینڈ ہے کہ ہمارے لوگ آنکھیں بند کر کے، کان بند کر کے، جو ان کے جناب فرماتے ہیں بانی صاحب وہ ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. وہ پائٹ پائپر کا قصہ سنا ہے نا آپ نے؟ جی جی جی. تو کلٹ جو ہے ایسے ہی ہوتا ہے، اور یہ ان سے کوئی بہتری کی امید نہیں کی جا سکتی. لیکن دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ جو مولانا بہت سالوں سے کہہ رہے ہیں اور ہم اس کو رد کر رہے ہیں کہ یہ یہودی لابی کے ایجنٹ ہیں، ان کو پلانٹ کیا گیا ہے. آپ دیکھیں نا، اب گولڈ سمتھ سے کہانی شروع ہوئی، کہاں سے وہ گولڈ سمتھ، پھر ان کی بیٹی سے شادی، پھر اس کے بعد جناب وہ جمائمہ صاحب چلی گئی لیکن رشتے اسی طرح برقرار رہے. انہوں نے بنی گالا کی پوری زمین ساری وہ ہے طلاق کے بعد بانی صاحب کو تحفے میں دے دی. پھر ان کے بچے جو ہیں وہ انہوں نے پالے، بلکہ جو ٹیرین وائٹ ہے جو کہ تیسری بیٹی جس کو انہوں نے ڈسون ہی کر دیا ہے، وہ بھی جمائمہ گولڈ سمتھ نے پالی اور ابھی بھی پال رہی ہیں. تو میں تو یہ پوچھتی ہوں کہ کوئی ہم لوگوں میں سے کوئی سوال کیوں نہیں کرتا کہ یہ جو گولڈ سمتھ ہے، یہ جیریڈ کشنر اور جو زلفی بخاری ہے، ان کا کیا گٹھ جوڑ ہے؟ ان کا آپس میں کیا ان کا ملنا؟ پھر زیک گولڈ سمتھ کے لیے جناب بانی صاحب پورے جوش و خروش سے نکلے اور صادق خان کے خلاف کیمپین چلائی اور کہا جی زیک گولڈ سمتھ جو ہے وہ تو میرا بردر ان لا ہے. حالانکہ اس وقت ڈیورس ہو گئی تھی، لیکن نہیں. دیکھیں جوش لابی جو ہے وہ پوری دنیا کی مانی گرامی قسم کی وہ لابی ہے. ہم کیوں نہیں پڑھتے یہ بریڈ شرمن کون ہے؟ یہ بریڈ شرمن جو ہر وقت بیٹھ کے امریکہ میں لابنگ کرتا ہے خان کی، وہ کون ہے؟ آپ نے کبھی پڑھنے کی زحمت کی ہے؟ یہ وہ کانگریسمن ہے جو کہ جوش لابی کا سربراہ ہے، اور سب سے زیادہ جو پرو اسرائیل کانگریسمن ہے وہ بریڈ شرمن ہے. اور وہی بریڈ شرمن ہے جو ہر وقت جا کے کھڑا ہو کے وہاں پہ قومی اسمبلی کی جس کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا، اس نے فلور پر کھڑے ہو کر جو باتیں کی تھی اسرائیل کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں چاہیے ہم چھوڑ دیں، وڈرا ہو جائیں. یہ آپ کو یاد ہوگا. وہ ان کا تعلق بھی درس و تدریس سے، ہم ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، لیکن انہوں نے جو گفتگو کی تھی وہ آج بھی میڈیا کی زینت بنی ہے. ہاں بالکل. وہ دیکھیں نا، یہ پھینکتے ہیں، یہ بانی صاحب کی عادت ہے کہ ایک چیز وہ پھینکتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ پبلک میں اس کا ریاکشن کیا آئے گا. تو وہ یہ نہیں کہ ویسے ہی انہوں نے بات کر دی تھی اٹھ کے کھڑے ہو کے، وہ اتنی تو نہیں ان میں ہمت تھی. ظاہر ہے ان کو پیچھے سے کہا گیا تھا کہ آپ یہ بات کریں، اور جب دیکھا کہ اس کا تو بڑا سخت رد عمل آیا ہے تو پھر سوری کر کے تو پیچھے ہو گئے. تو یہ ویسے تو کہنے کو تو بڑے یہ بیان خلاف دیتے ہیں، لیکن اندرون خانہ یہ ہیں ہی، یہ ان کے باقاعدہ پروجیکٹ عمران خان، ان کے پیدا کردہ، ان کی پرورش اور ان کی ابھی تک جو ساری جو ان کی جو اس وقت تک بیکنگ ہے اور جو سپورٹ ہے فائنینشل خاص طور پہ، یہ ساری جوئش لابی سے آ رہی ہے. ایسے تو نہیں کانگریس سے آپ کو وہ آ گئی تھی ریزولوشن، ایسے تو نہیں وہ اٹھ کے تو سارے وہ آئی ایم ایف کے سامنے جو تھی جناب ان کی اب وہ ہو رہی تھی، ان کی پروٹیسٹ ہو رہی تھی اور جہازوں میں بلون ان کے لیے اڑائے جا رہے تھے. بڑا کچھ ان کے لیے ہو رہا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر عمران خان ہوگا تو پھر اسرائیل کی دال گلتی ہے، ورنہ ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ
اور ہمارے باقی جو سیاسی پارٹیز ہیں اور عوام ہیں وہ تو ہمارے تو پاسپورٹ پہ اجازت ہے ہی نہیں، اسرائیل ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، تو ہم نے یہ تو دور کی بات ہے، لیکن یہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا حمایتی ایک ہی ہے اور یہی ان کا ایجنڈا لے کے آگے چلے گا، تو اس لیے ان کی پوری اس وقت قوت اس کے پیچھے کھڑی ہے. وہ جیل میں بھلے سے ہو لیکن اس کو دنیا جہان کی فنڈنگ ہر طریقے سے اس کو جو ہے وہ سپورٹ مل رہی ہے. اور یہ ایک ایکچولی پاکستان کے لیے بڑا لمحہ فکری ہے. پہلے تو یہ ٹائمز آف اسرائیل نے کہا تھا نا، اب تو تصدیق کر دی ہے جیروزلم پوسٹ نے، اور جیروزلم پوسٹ 100 سال پرانا اسرائیل کا جریدہ ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ آج یا کل میں وہ کوئی شروع ہوا ہے. اگر وہ اس کی تصدیق کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ تو حقیقت کھل کے سامنے آ گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے بڑے کام. بلکہ ابھی جو کاردار صاحب کہہ رہی ہے نا، آج کے آرٹیکل میں لکھا بھی یہی ہوا ہے کہ پاکستان کے سیاستدان اور اسٹیبلشمنٹ اس کی مخالف ہے، لیکن خان صاحب جو ہیں، مہاتما صاحب جو ہیں، وہ اس کے حق میں یہ بڑا اپنے آپ نقطہ بیان کیا ہے. اور جس طرح اور یہی وجہ ہے فوج کے خلاف تضحیک آمیز توہین آمیز مہم چلانے کی. اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ بہت ساری کڑیاں اگر ہم ملاتے ہیں، جس طرح عظما کاردار نے بھی ذکر کیا کہ ایک نان بائنڈنگ ریزولوشن آیا تھا امریکی کانگریس میں، لیکن ایک خاتون رکن کانگریس جو ہیں جن کو ایک واٹس ایپ کال کی گئی تھی، جو سہولتکار تو پکڑے گئے نا اڈیالہ سے کہ کون ان کو واٹس ایپ کال کروا رہا تھا کہ مینو بچاؤ، مینو فوج کو بچاؤ، میرے خلاف میرے لیے کوئی کیمپین کرو. پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ لوگوں پر غداری کے لیبل لگائے جا رہے تھے کہ یہ مودی کا یار ہے، کوئی کہہ رہا تھا کیا. اب تو دنیا ذکر ٹرائکا پلس کا کر رہی ہے. وہ کہتی ہے کہ نیتن یاہو، ڈونلڈ ٹرمپ، عمران خان، مودی، ایک تو چلے گئے بورس جانسن صاحب، تو کہیں وائٹ سپریمیسی، کہیں زائنسٹ جو ہے وہ دوبارہ سے اپنی ٹیک اوور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ناکام کوششیں کر رہے ہیں. تو اعلیٰ کار جو ہیں چند جن کا میں نے آپ کو ذکر کیا، یہ سینٹیمنٹ کا استعمال کر رہے تھے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ زوال پذیری کی طرف بڑھ رہے ہیں، ان کا زوال بھی شروع ہو رہا ہے، اور یہ جو سینٹیمنٹ کا استعمال کرتے ہیں یا ایک پاپولسٹ موو ہے، یہ آنے والے دنوں میں اس کا کوئی زوال؟ ڈاکٹر صاحب جو واٹس ایپ کی کہانی ہے نا، یہ جو کلچر ہے پی ٹی آئی میں، یہ ایک بڑا پریویل کر رہا ہے. ابھی چند دن پہلے میں نے یہ خبر بریک کی تھی رؤف حسن کی، جو ایک بھارتی را کے پلانٹڈ اینکر ہیں، اور ان سے ان کی واٹس ایپ چیٹ وہ منظر عام پر آئی، اور جس میں انہوں نے اینٹی پاکستان، اینٹی فوج، اور خاص طور پر جو پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو کویسچن مارک کیا تھا. تو اس کے بعد یہ جو ان کی تمام لیڈرشپ ہے وہ یہ تو پاکستان کے حوالے سے کہہ چکے ہیں. مثلاً شاندارہ گلزار کا جو ان کی ایم این اے ہے وہ آن ریکارڈ کہہ چکی کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں. تو یہ جو میں بلکہ آپ کی بات کو جو ہے وہ پھر میں بلکہ سن بھی رہی ہوں گی، لاہور اسٹوڈیوز میں شاندانہ صاحبہ موجود ہیں. کوئی زعیم نام کا ایک سوشل میڈیا والا تھا، عظما کاردار صاحبہ اس کی تصدیق بھی کریں گی کہ یہ جو شاندانہ گلزار ہیں وہ ان کے بارے میں انہوں نے بھی انکشافات کیے ہیں کہ یہ بیرونی ایجنڈے پہ لوگ ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں. یہی تو ہے. دیکھیں اکبر ایس بابر صاحب، آپ نے جب اپنی یہ پروگرام کی ابتدا کی تو اس میں فارن فنڈنگ کا ذکر کیا تھا. یہ فارن فنڈنگ کے تو اب جو ڈانڈے ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ رؤف حسن کی فارن فنڈنگ اس کی واٹس ایپ چیٹ سے عیاں ہو گئی. اچھا اس کے بعد ابھی ٹائمز آف اسرائیل اور یروشلم پوسٹ یہ زلفی بخاری اور یارک کی ملاقاتیں اور لابنگ باقاعدہ کہہ رہے ہیں وہ وہاں پہ جا کے. زلفی بخاری تو آن ریکارڈ کہہ رہا ہے کہ فارن فنڈنگ تو ہر سیاسی جماعت لیتی ہے. بھائی ہر سیاسی جماعت لیتی ہے، اس کا ریکارڈ رکھتی ہے. کسی اینٹی پاکستان سے تو فنڈنگ کوئی نہیں لے رہا، کسی اسپائی سے نہیں لیتی، کسی اسپائی سے نہیں لے رہا ہے نا. بالکل. کسی غیر ملکی ایجنٹس، خفیہ ایجنسی کے ادارے سے منسلک کسی اہلکار سے ملاقاتیں تو نہیں کی جا رہی ہیں نا. تو یہ جو باتیں ہیں ہماری پاکستانی قوم ان چیزوں کو دیکھ رہی ہے، اور اس کا بڑا واضح ثبوت لاہور کے جلسے میں بھی آیا ہے کہ پاکستانی عوام نے جس طرح انہوں نے غلغلہ شور مچایا ہوا تھا کہ پتہ نہیں ہم لاہور میں آ کے جلسہ کر دیں گے اور کیا قیامت آ جائے گی، کچھ بھی نہیں ہوا. لاہور پرسکون رہا، پاکستان پرسکون رہا، تمام راستے کھلے ہوئے تھے. تو اس لیے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اب پاکستانی قوم کو سمجھ آ رہی ہے. اور یہ جو کلٹ کی بات کی جا رہی ہے، کلٹ کا میں اس کا اردو ترجمہ کروں، یہ فتنہ ہے. یہ فتنہ ہے، اور فتنہ چند لوگوں کو، چند سیگمنٹ کو تو اس کو متاثر کر سکتا ہے. فتنۃ الخوارج کے حوالے سے جو ہے وہ عزم استحکام آپریشن بھی ہو رہے ہیں، اور اس کے لیے ایک پولیٹیکل آپریشن کی بھی ضرورت ہے، عوامی آگاہی کے لیے جو ہے، کیونکہ ہم نے اپنے عوام، کچھ جو ہمارے نوجوان بدقسمتی سے بھٹکے ہوئے ہیں تو ہمارے ہی لوگ ہیں،
وہ سینٹیمنٹ سے متاثر زیادہ ہوتے ہیں اور وہ جذباتی زیادہ ہے نا, اس کا انہوں نے گنڈاسا تے مولا جٹ تے چیزیں بہت پسند. اس کا حل یہی ہے کہ جو ریئل پکچر ہے وہ عوام کو دکھائے. دیکھیں پی ٹی آئی نے نوجوان نسل کا ذہن پراگندہ کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا بے تحاشا استعمال کیا. یہ وہ ٹول ہے جو 5th جنریشن وارفیئر کا بنیادی ٹول ہے. بنیادی اس ٹول کو انہوں نے ایسے احسن انداز میں سمجھتا ہوں استعمال کیا کہ وہ اب 63% آبادی پاکستان کی نوجوان نسل ہے. اچھا رانا صاحب, آپ نے جو بات کی, میں کیونکہ اب اپنے اگلے موضوع کی جانب بڑھنا ہے, فیضی صاحب اس حوالے سے جو ہے بڑی مہارت بھی رکھتے ہیں, اور فیضی صاحب آپ نے ان معاملات کو بڑے قریب سے دیکھا ہے, سوشل میڈیا کا ایز اے ٹول استعمال. کہیں نہ کہیں ہمیں کچھ لگی لپٹی باتوں سے اجتناب بھی کرنا پڑے گا. کچھ ہماری جانب سے بھی تاخیر ہوئی اور ہم نے 9-10 ماہ کا موقع دے دیا, بھرپور استعمال کیا, ہائبریڈ وار کا فائدہ اٹھایا, ڈیجیٹلائزیشن اور عصر حاضر کے تقاضوں سے امانگ ہو کر ہمارے لوگوں کی ذہن سازی کی, برین واشنگ کی, بال کے شاہینوں کو غلط ڈگر پہ چلا دیا. دیکھیں غلطیاں تو ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں. سب سے بڑی تو غلطی مہاتما کی پیدائش تھی, اور اس کے بعد پھر جنہوں نے ان کو اٹھایا اور پھر جنہوں نے اس پروجیکٹ کو بنایا, غلطی تو وہ بھی تھی. اس ملک سے کوئی حب الوطنی تو نہیں تھی, اس ملک سے دشمنی ہے نا آج جو ہم بات کر رہے ہیں. دیکھیے میں نے 2010 میں ایک خبر بریک کی تھی کینیڈا میں کھڑے ہو کے, جب میں نے یہ بتایا تھا کہ جیوش کانگریس کے عہدیداروں سے مہاتما کی متعدد ملاقاتیں, اور یہ نہیں ایک ملاقات ہو گئی کافی ہے, روز آپ مل رہے ہیں, ناشتے پہ مل رہے ہیں, رات کے کھانے پہ مل رہے ہیں. کس لیے مل رہے ہیں؟ کوئی معاملات ہی ہوں گے نا. اور تب انہوں نے کہا کہ تبدیلی کو فنڈ کیجئے, یہ آن ریکارڈ ہے. نہیں فیضی صاحب دیکھیں, میں بڑا ایک اہم نقطہ میں چاہ رہا ہوں کہ دوبارہ سے, کیونکہ آپ نے بڑی اچھی اس کی وضاحت کی. ہم یہیں پہ بیٹھے ہوتے تھے, میں اور آپ بھی ڈسکس کر رہے ہوتے تھے, آف دی ریکارڈ ڈسکس کر رہے ہوتے تھے کہ یار کوئی کاؤنٹر نیریٹو تیار ہونا چاہیے. جو سوشل میڈیا پہ سب کچھ ہو رہا ہے, 10 ماہ 9 ماہ تاخیر ہوئی سائفر سے لے کر, بعد میں انہوں نے بھرپور انداز سے سینٹیمنٹ کا استعمال کیا. 9 ماہ ہی کافی ہوتے ہیں ویسے, 10 ماہ نہ بھی ہو, 9 مہینے کافی. نہیں میں نے احتیاط کی نا سر, اخلاقیات تو ساری چیزیں 10 مہینے مسئلہ پتہ کیا ہے سر, ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, there is no doubt. پولیٹیکل جماعتوں سے غلطیاں ہوئی ہیں, انہوں نے اس کا کاؤنٹر نیریٹو نہیں تیار کیا. ریاست سے بھی ہوئی کہ انہوں نے فوری طور پہ ان کا مکو نہیں ٹھپا اور ان کو نہیں پکڑا اور ان کا متبادل بیانیہ نہیں دیا. یہ ہوا ہے. اب بھی ہم آہنی ہاتھوں سے, میں نے پرسوں بھی ایک بات کہی تھی کہ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. 33 برس سے میں لکھ لکھ کے میری انگلیاں گھس گئی ہیں, وہ آہنی ہاتھ کدھر ہے؟ ہونا چاہیے. ریاست ریڈ لائن ہے, شخصیت نہیں. ریاست ریڈ لائن ہے, اس کو جو کراس کرے گا اس کو ضرب کاری لگنی چاہیے. واٹس ایپ چیٹ پکڑی گئی ہے, سب کچھ ہمارے دشمن ملک کے ساتھ جو ہے فوج کے خلاف معذرت کے ساتھ. ہم دوسرے ممالک کی مہاتما بھی مثالیں دیا کرتے تھے, فلاں جگہ پہ یہ ہو جاتا ہے, فلاں جگہ پہ یہ ہو جاتا ہے. اور بھائی انگلینڈ کے اندر عدالتیں لگی 24 گھنٹے, امریکہ کے اندر ہوا, پارلیمنٹ ہل, کیپٹل ہل پہ جو حملہ آور ہوئے ان کو سزائیں ملی. ایتھے کی مسئلہ ہے. اچھا اب ہم تھوڑا سا فیضی صاحب احتساب پر بھی, میں بلکہ عظمیٰ صاحبہ سے اس حوالے سے بات کروں گا. عظمیٰ صاحبہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, قومی احتساب بیورو جو ہے, یہ بیورو اب احتسابی عمل کو شفاف, مضبوط, توانا, تازہ کرتے ہوئے جو ہے 25 سالہ کامیابی کا سہرہ ان کو سر ہوا ہے, اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. 168 ارب روپے کی ریکوری جو ہے قومی احتساب بیورو نے کی ہے. نیب خیبر پختونخوا بی آر ٹی پشاور معاملے میں 168.5 ملین ارب روپے کی بڑی بل واسطہ ریکوری کی ہے. نیب اعلامیے میں بتایا گیا کہ نیب نے عالمی ثالثی عدالت سے کنٹریکٹرز کا 31.5 ارب روپے کا دعویٰ بھی خارج کروایا ہے. بی آر ٹی ہو, مالم جبہ ہو, سونامی ہو, سونامی پلس ہو, بلین ٹری ہو, یہ بلین سونامی ہو, یہ اتنے سارے, پھر احتساب کمیشن کا بند ہو جانا ہو. کب ہم کس دن کا انتظار کر رہے ہیں؟ تمام شواہد موجود ہیں. ان کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ان قانونی لوازمات کا استعمال, قانون کا گھیرا تنگ کیسے ہوگا؟ یہ سارے معاملات دیکھیں, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ ان کی جو کرپشن ہے, جو ہمارے صادق اور امین صاحب تھے, وہ تو اب پوری دنیا کے سامنے آشکار ہو گئی ہے, کیونکہ انہوں نے سب کو جو تھا ان کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا کہ مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, میرے پاس تو ہر چیز ہے, اور میرا تو جینا مرنا ادھر ہے, اور مجھے تو نہ پی ایم کی کرسی چاہیے, نہ مجھے دنیاوی کوئی چیز چاہیے.
تو وہ تو ہمیں پتا چل گیا کہ ان کو 5 کیرٹ والا ڈائمنڈ بھی چاہیے تھا, ان کو 450 کنال زمین بھی چاہیے تھی, ان کو توشے خانے کی ساری گھڑیاں بھی چاہیے تھیں, ان کو فورن فنڈنگ بھی چاہیے تھی, ان کو مطلب ہے کہ یو نیم اٹ, اور ان کو سب چاہیے تھا. اور یہ جو دھوکہ ہے انہوں نے جب دیکھ لیا کہ یہ قوم جو ہے یہ تو بہت بے وقوف ہے, یہ تو میرے پیچھے لگ چکی ہے, تو اب میں ان کو جو بھی بولوں گا یہ اس کو آنکھیں بند کر کے تو فالو کریں گے. ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ جو آپ لوگ بھول رہے ہیں, آپ یہ بات کر رہے ہیں نا سوشل میڈیا کی, دیکھیں یہ اتنی سمپل بات نہیں ہے. آپ نے کہا کہ جی ہم نے بہت غلطیاں کی ہیں, اصل میں ہمارا مقابلہ جو ہے وہ ڈالرز کے ساتھ ہے. یہ جو ان کی سوشل میڈیا کی انہوں نے ایک پورا ایک جسے کہتے ہیں نا یہ جن کھڑا کیا, تو یہ ایسے نہیں کھڑا ہوا. انہوں نے بہت ساری پروفیشنل جو تھیں کمپنیز ہائر کی تھیں باہر سے, لابنگ فرمز ہائر کی تھیں, اربوں روپے ڈالر ان پہ لگے, اور انہوں نے یہ سارا سسٹم ان کو بنا کے دیا بوٹس کے تھرو, اور آگے اور پیچھے اور انفلوئنسرز اور یہ اور ساری کہانی. یہ کسی اور پارٹی کے پاس اتنے کوئی اس طرح کے پیسے نہیں تھے جو وہ اس طرح کا کام کر سکتے, اور نہ ہی انہوں نے کسی نے سوچا. اور ریاست کو یہ آہستہ آہستہ کر کے یہ پتہ چل گیا, لیکن اس وقت تک حال یہ تھا کہ ان کے بہت سارے پلانٹڈ لوگ جو کہ باہر بیٹھے ہوئے پاکستان سے, اس میں آپ دیکھیں کہ یہ معید پیرزادہ ہو گیا, یہ سمیع ابراہیم ہو گیا, عمران ریاض ہو گیا, یہ گل شہباز گل کو آپ دیکھ لیں, ہارون الرشید, میں کس کس کا نام لوں, ان کے ڈالر بن رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ ہم جب یہ خان کی کہانیاں ہم چڑھائیں گے اور اس طرح کے لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے تو ہمیں لائکس ملیں گی, ری ٹویٹس ملیں گی, اور جب آپ کو پتا ہے لائکس اور ری ٹویٹس اور آگے اور پیچھے تو وہ تو ڈالر ہیں. یہ بیٹھ کے تو کروڑوں ڈالر بنا رہے ہیں. آج آپ یہ پیسے بند کر دیں سوشل میڈیا پہ تو یہ ساری کہانیاں ختم ہو جائیں گی. تو یہ جو 5th جنریشن وارفیئر ہے, اس کا مقابلہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. ہم ساروں کو من حیث القوم اکٹھا ہونا پڑے گا. یہ جو پولرائزیشن کروا دی گئی ہے سوسائٹی میں کہ بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے اور جزوی اتفاق کروں گا, میں اس طرف آنا چاہتا ہوں کیونکہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا جزوی اتفاق, اب آپ کرپشن کی دیکھیں آپ جی نہیں, جزوی اتفاق جو ہے میں اس وجہ سے آپ کو یہ حوالہ دے رہا ہوں کہ آپ نے 168 ارب, جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہمارے پاس تمام شواہد موجود, جب یہ تمام تر معاملات ہم نے دیکھے, قانونی پیچیدگیاں جو ہیں وہ آڑے آئی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں جزوی اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہمیں یاد ہے ہمارے معصوم فرشتوں کو آرمی پبلک سکول کے بچوں کو نشانہ بنایا گیا, آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی, 21ویں آئینی ترمیم منظور کی گئی, غیر معمولی آلات میں غیر معمولی فیصلے کیے گئے, آپریشن لانچ کیا گیا, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے. یہ کسی اے پی ایس سے کم تھا یہ سانحہ جو ملک کے ساتھ ہوا؟ ہماری مسلح افواج کے خلاف نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کی, ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں زہر اگلا گیا, تو پھر ہم نے کیوں اتنی تاخیر کی اس میں؟ دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ آپ نے انڈیا کے, اگر میں جاتی ہوں وہاں ان چینلز پہ, ان کی تو عید ہو گئی تھی جب 9 مئی ہوا تھا, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو عمران خان نے وہ کر دیا ہمارے لیے جو ہم 75 سال میں نہیں کر سکے, وہ اپنے عوام کو فوج کے خلاف کھڑا کر دیا. تو یہ تو ناقابل معافی جرم تھا. اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ابھی تک یہ جتنے کردار ہیں, اور یہ کردار صرف ویسے نہیں ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی جیل میں یا کوئی بھاگا ہوا ہے, آپ کی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. خدا کی پناہ ہے, میں کہتی ہوں مجھے خون کے آنسو میرا دل روتا ہے جب یہ شیخ امتیاز ٹائپ کے اور حافظ فرد ٹائپ کے لوگوں کو میں اسمبلی میں آتے دیکھتی ہوں, اور وہاں جناب وہ مولا جٹ بن کے سارے امین گنڈا پور کی طرح بیٹھے ہوتے ہیں. ان کو شرم نہیں ہے, ان کو حیا نہیں ہے. مجھے یہ سارے سپریم کورٹ میں سٹے آرڈر لے کے چھپے ہوئے اس کے پیچھے, لیکن ان کی کوئی معافی تلافی نہیں ہے. یہ انشاءاللہ تعالی ملٹری کورٹس میں ان کا ٹرائل بھی ہوگا اور اوپن ہوگا, تاکہ پوری دنیا کو پتا چلے کہ انہوں نے کس طرح سے قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف ایک خوفناک مہم چلائی. ہمارے ضمانتیں منسوخ بھی ہوتی ہیں, ضمانتیں منسوخ بھی ہوتی ہیں, اور کیفر کردار تک بھی پہنچا جائے گا. رانا صاحب, نیب کے انکشافات آ رہے ہیں,
سے زائد بینک اکاؤنٹس جو ہے اس کی تفصیلات اور اس کا معائنہ کیا گیا, اس سے بھی کئی شواہد ملے. 1 ارب روپے بغیر کسی کام کیے یہ بی آر ٹی, جو کہ جنگلہ بس سے بی آر ٹی تھا, ایک شاندار منصوبہ 22 ارب سے پتہ نہیں 150 ارب پہ جو جا پہنچا تھا, اس میں یہ تو حیران کن انکشافات نہیں ہوئے؟ ڈاکٹر صاحب, یہ نیب نے 2018 میں بی آر ٹی منصوبے میں جو کرپشن اور بدعنوانی اور جو غلط کانٹریکٹ دیے گئے اس کی تحقیقات کا آغاز کیا, اور آج ہے 2024 بھی آلموسٹ تقریباً ختم ہونے والا ہے, ستمبر. ٹھیک ہے, یہ جو تاخیر ہوئی ہے یہ بڑا ایک نا زبردست نقطہ ہے نقطہ دانوں کے لیے. 2018 سے لے کے آج تک کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت 11 سال تو ہو گئے ان کو. وفاق میں بھی بانی پی ٹی آئی تھے, اور انہی دنوں احتساب کمیشن بھی وہاں ختم کر دیا گیا تھا. بالکل. وجہ کیا تھی کہ کرپشن کے اتنے سالڈ ثبوت تھے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے, انہوں نے ادارے ہی بند کر دیے. جو ہی یہ سیٹ اپ کمزور ہوا بانی پی ٹی آئی کا, تو اچھا پھر وفاق سے بھی ان کو نیب کو ایک باقاعدہ کہا گیا کہ آپ جو بھی ہے میرٹ پہ فیصلہ کریں. تو آج اس تاریخ ستمبر کی 2024 میں جب انہوں نے یہ اعلامیہ جاری کیا جس میں انہیں بتایا گیا کہ ہم نے اس پریشر پولیٹیکل پریشر کے باوجود اپنی تحقیقات کو روکا نہیں تھا, سلو کر دیا تھا, لیکن ہم لگے رہے. نہیں, جسٹیفیکیشن ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا کبھی نام دیا گیا کہ ان کے پروجیکٹ تھے, کبھی کہا گیا کہ نہیں جی ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں, ہمارا تو اس میں عمل دخل ہی نہیں ہے. اس میں غیر ملکی فرمز کے نام پر دھوکہ کیا گیا, بوگس آڈٹ رپورٹس, کک بیکس اور فرنٹ مین جس کو کہتے ہیں, بوگس آڈٹ رپورٹ جمع کرائی گئی, بوگس آپ نے اپنے ٹھیکے حاصل کرنے کے لیے بینک اکاؤنٹس جمع کرائے گئے, بتائے گئے. تو اس میں تو اتنی, اچھا یہ 400 اکاؤنٹس کمپنیوں کے جو انہوں نے اس تحقیقات میں تفتیش کی ہے, تفصیلی چھان بین کی ہے, اس میں تو مزید کیسز نکل رہے ہیں. میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, یہ 400 اکاؤنٹس یہ رکنے والا معاملہ نہیں ہے. یہ جو آپ نے اربوں روپے کی کرپشن پکڑی ہے, یہ اس کی مزید شاخیں نکل رہی ہیں. یہ 400 اکاؤنٹس ایک بندے کے نہیں ہیں. تو اس لیے اچھا اس میں بڑی بڑی پولیٹیکل شخصیات کے نام آنے والے ہیں, اور یہ کے پی کے کی عوام کو بہت جلد یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جس صاف چلی شفاف چلی کا جو نعرہ لگاتے تھے, یہ تو عجب کرپشن کی غضب کہانی نکلی ہے اور نکلتی چلی جا رہی ہے. سر ان کا صاف اور شفاف کا مطلب تھا کہ بڑے صاف اور شفاف انداز سے کرپشن ہوگی. فیضی صاحب ذرا بتائیے گا کہ یہ نیب بھی ہے اور انکشافات بھی ہیں, کیا کیا ہے؟ رانا شہزاد السلام صاحب یہ کہہ رہے ہیں نا, جس طرح رانا شہزاد السلام صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ بڑے نام آنے ہیں, ابھی آپ دیکھیے گا ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے. عظمیٰ کاردار صاحب صحیح کہہ رہی ہیں, ملٹری ٹرائل کورٹ میں کیس چلیں گے, وہ بھی اوپن براہ راست چلیں گے. ابھی دیکھیے گا فیض حمید والے معاملے میں آنا کیا کیا ہے. ابھی تو صرف یہ جھلکی ہے, ابھی تو ٹریلر ہے میرے دوست, ابھی باقی ہے, اور جب کھل کے آنی ہے نا پھر ہوش اڑ جائیں گے. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ان ماؤں کو, ان والدین کو, انہوں نے لاہور کے جلسے میں تھوڑا سا ثبوت دے دیا ہے, اپنے بچوں کو ایندھن نہیں بننے دیا, اپنے بچوں کو قربانی کے پھٹے پہ نہیں لٹایا, لیکن اب بار بار یہ ہمیں بھی بتانا ہوگا کہ باز رکھیں اپنے بچوں کو. یہ جو شوشے ہے نا, جس طرح کہا جا رہا تھا کہ ہیوی ڈیوٹی اربوں ڈالر ہے اس میں, کاروبار ہے اس میں, ڈالروں کی جنکار ہے اس میں پھر رقص ہے, سرور ہے, اور اس میں بدمست ہونا ہے. جس طرح ہم نے علی امین گنڈا پور کو دیکھا کہ کس طرح وہ بدمست ہو کے AK-47 شیشوں پہ برسا رہا ہے اور قوم کے بچوں کو مار رہے ہیں اس پہ جی باقاعدہ. بٹ سے یاد آیا ڈی جے بٹ بھی کل کہتا تھا کہ نہیں جی میں نہیں گانا, اور وہ ہم تو سنتے رہتے یہ بڑا گلو بٹ کرتے تھے. خیبر پختونخوا کی عوام, فیضی صاحب, خیبر پختونخوا کی عوام جہاں آپ کا جانا ہوتا ہے, ہمارا جانا ہوتا ہے, ہم ان بیچاروں کو بڑے قریب سے جانتے ہیں, بہت معصوم لوگ ہیں, کلچرل سوشل ویلیوز پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں. ہزاروں ارب روپے کا مقروض صوبہ. صاحب اتنے معصوم ہیں, میں وہ ویڈیو دیکھ کے عظمیٰ کاردار صاحب میں پریشان ہو گیا. ایک نوجوان نے کہا کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو میں نے اس کا نام ٹیرین رکھ لیا ہے. اتنے تو معصوم ہے ماشاءاللہ. یہ نہیں, اور کیا کریں گے اس یہ جو سوال بڑا, میں یہ بڑا ایک اہم نقطہ بیان کرنے لگا تھا. ہزاروں ارب روپے کی آؤٹ سٹینڈنگ خیبر پختونخوا کی, یعنی 200-150 سے وہ 2000 ارب کے قریب پہنچنے والا مقروض صوبہ. ایک یونیورسٹی نہیں بنی, ایک کالج نہیں بنا, ہیلتھ کارڈ بند ہو گئے. وہ جو شارع ریشم کے ساتھ منسلک کنیکٹنگ روڈ تھے,
سوات کے اندر اتنا جو ہے وہ کہا تھا کہ ہم انفراسٹرکچر بنا دیں گے ٹورزم کا, تعلیم پہ ہم نے یہ کر دیا. 13% انہوں نے ابھی ایجوکیشن پر اضافی بجٹ رکھا ہے, ہیلتھ کے انہوں نے اتنے بڑے بڑے دعوے اس سے کیے. زیادہ افسوس پتہ کیا ہے, خود کے پی کے کی حکومت جس طرح پولیس ملازمین کو دیکھیں بات پاک یہ فوج ہے, کے بات خلاف سر یہ اکسا ہے رہی کہ ہے آپ- اور جس طرح اچھا زہر میں اگل چاہتا رہی ہوں ہے. عظمیٰ صاحبہ آپ نے ابھی کنکلوڈ کرنا ہے, یہ آج کی جو نشست ہے اس کے اختتامی کلمات اور کنکلوژن آپ کے حصے میں آئی ہے, گو ایڈ. دیکھیں یہ جو پاپولزم کا جو ٹول ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے پروپیگنڈا. یہ جو بانی صاحب جو ہے نا یہ پاپولزم کی سیاست کرتے ہیں, اور جو پروپیگنڈا ہے وہ پھیلایا جاتا ہے کس طرح سے, وہ سوشل میڈیا سے. اگر باقی کسی پارٹی کا لاکھوں میں ہے تو ان کا اربوں میں یہ ان کا سوشل میڈیا جو جاتا ہے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چیز 5 سیکنڈ کے اندر پوری پتہ نہیں کتنے لاکھوں اربوں میں یہ وائرل کر دیتے ہیں, پوری دنیا میں کر دیتے ہیں, صرف ادھر نہیں. یہ آج کل کا ایک ایشو ہے جس کو ہم نے سالو کرنا ہے. لیکن یہ چیزیں جو ہیں اس کو یہ چل نہیں سکتی, کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اب متحمل نہیں ہو سکتا اس چیز کا, کیونکہ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی بہت خطرات جو ہیں وہ ہم فیس کر رہے ہیں. ہماری ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈرز میں آپ دیکھ لیں, ہمارے ایک طرف انڈیا افغانستان, وہاں سے دہشت گردی نے دوبارہ سر اٹھانا شروع کر دیا ہے. ہمیں عزم استحکام چاہیے, ہمیں اپنی قومی سے, آپ یقین کریں ایک چیز ہے جس سے یہ ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں انڈیا کی اور باقی دنیا کی, اور وہ ہماری افواج ہیں, ہماری بہترین افواج ہیں, ہمارے بہترین انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں. کوئی ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا, ورنہ تو یہ ہمیں ہڑپ کر دیں اور ڈکار نہ لیں. اب یہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو اتنا گمراہ کر دیا گیا ہے کہ ان کو یہ بار بار کہہ کے یہ, اور صرف لوگوں کو یہ گمراہ کرنے کے لیے اندرون خانہ تو 1 پیج تھا, اندرون خانہ تو 3.5 سال ہمارے کان پک گئے تھے سن کے 1 پیج, لیکن لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے. اس سے ہم نے بچنا ہے, ہم نے اپنے یوتھ کو بچانا ہے. شکر الحمدللہ لاہور کے لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے, اور ان کو سمجھ آئی ہے کہ کیونکہ ان کی بہتری کے لیے دن رات اب چیف منسٹر صاحبہ کام کر رہی ہیں, ان کو سمجھ آ گئی کون ان کا بھلا کر رہا تھا اور کس نے ان کا نقصان کیا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا عظمیٰ کاردار صاحبہ. کاش کے پرفارمنس بیسڈ پالیٹکس ہوتی پاکستان میں اور کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ ڈالا جاتا, جذبات, سینٹیمنٹ, کلٹ, شخصیت پرستی سے ہم نکل جاتے. رانا شہزاد الاسلام صاحب, کنٹرولر اسپیشل اسائنمنٹ اور سینئر تجزیہ کار کورسپونڈنٹ, آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. جواد فیضی صاحب, ملک کے ممتاز صحافی, سینئر تجزیہ کار, بہت شکریہ آپ کا. عظمیٰ کاردار صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھی. ناظرین اب ہم ایک اور ڈھونگی کا قصہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اس ڈھونگی نے ایک اور ڈھونگ رچانے کی کوشش کی ہے. نام نہاد انتخابات ہیں, ایک طرف یوم سیاہ ہے, شٹر ڈاؤن ہے, شدید احتجاج ہے, دوسری جانب جھوٹ کا بول بالا نظر آ رہا ہے. کیا جھوٹ بولا گیا ہے مودی کی جانب سے, کیا ڈھونگ رچایا گیا ہے, اس پہ بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. 18 سپٹمبر سے 10 لاکھ افواج کو تعینات کر کے ایک فراڈ الیکشن جو ہے وہ مقبوضہ وادی میں کروایا جا رہا ہے, اور اس حوالے سے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بہت ساری تفصیلات جاری کی ہیں. کیا اس کے محرکات ہیں, دنیا کی آنکھوں میں کیسے دھول جھونکا جا رہا ہے, کس طریقے سے اجیت ڈیول جو ہے وہ دنیا کو جھوٹ بول رہے ہیں,
ایک طرف سٹرائک ہے, شٹر ڈاؤن ہے, لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں جا رہے. استصواب رائے اور خاص طور پر جو متعدد درجنوں جو ریزولوشنز موجود ہیں سیکیورٹی کونسل اقوام متحدہ کی, اس سے آگے باتیں کی جا رہی ہیں. بہت سارے اس کی وجوہات ہیں. کس طرح ان انتخابات کو بین الاقوامی دنیا دیکھ رہی ہے, یورپی یونین دیکھ رہا ہے, آبزرورز کس طرح اس کو آبزرو کر رہے ہیں, اس پر بات کے لیے ہم نے مدعو کیا. ڈاکٹر اویس بن وسیع صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں اور کشمیر امور کے ماہر ہیں. ڈاکٹر صاحب ذرا تفصیلی روشنی ڈالیے گا, کیا کس طرح کے یہ ڈھونگ رچایا جا رہا ہے, کس طرح کے یہ انتخابات ہیں. لوک سبھا میں تو بھانڈا پھوٹ گیا بیچ سڑک میں, اب میں نہیں کہوں گا کہ سری نگر روڈ کے اوپر پھوٹا ہے, یہ تو پوری دنیا نے دیکھا ہے سب. جی بالکل, دیکھیں ان الیکشن کو سمجھنے کے لیے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ الیکشن کتنے فری اینڈ فیئر ہیں اور کس طرح کے ماحول کے اندر یہ الیکشنز ہو رہے ہیں. اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ میں یہ مینشن کروں گا کہ جو ایک اوکوپیشنل فریم ورک ہے وہاں پر جو ملٹری کی یا پیرا ملٹری کی جو پریزنس ہے, آپ یہ دیکھیں کہ اس خطے کو یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے جتنے بڑے عسکریت زدہ علاقے ہیں ان میں ایک کشمیر ہے. اور دوسری طرف اس کا جو لیگل اوکوپیشنل فریم ورک ہے جس میں یو اے پی اے ہے, یو اے پی اے کے جتنے کیسز اس کے انڈر درج ہوئے اور لوگ کنوکٹ ہوئے, پورے انڈیا میں سے 37% کیسز جو ہے وہ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر ہیں. اسی طرح پی ایس اے میں آپ دیکھیں گے, اسی طرح آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ کے جو بلیک لا جس میں ٹرائل کا حق نہیں ہے, اور پبلک سیفٹی ہے اور دیگر ہیں, اور انہوں نے ود امپیونٹی جو ہے وہ 2 ایئرز ان کو اریسٹ کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ اس کانٹیکسٹ میں. دوسرا جو ہے وہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی چند دن پہلے جو رپورٹ آئی ہے, اس رپورٹ میں انہوں نے بڑے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ کس ماحول کے اندر الیکشنز ہو رہے ہیں, اور وہ میں کوٹ کرنا چاہوں گا. انہوں نے باقاعدہ نام لیے ہیں, انہوں نے باقاعدہ نام لیے, اور اس سے پہلے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اینی ون ڈیئرنگ ٹو اسپیک آؤٹ ویدر ٹو کرٹیسائز دی گورنمنٹ اور ٹو اسٹینڈ اپ فار ہیومن رائٹس faces a clamp-down on their rights to freedom of expression and association and are unable to move freely within and outside the country. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جس میں وہ موو نہیں کر سکتے, ان کے اوپر سفری پابندیاں ہیں, ان کے پاسپورٹ ضبط کر دیے گئے ہیں, اور انہوں نے نام یہاں پہ منشن کیا ہے. پہلا نام جو یہاں پہ منشن کیا انہوں نے کہ وہ مسرت زہرا ایک فوٹو جرنلسٹ ہیں, وہ ابھی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں ہیں, لیکن ان کا پاسپورٹ جو ہے وہ ضبط کر دیا ہے, اور انہوں نے یہ چیز لکھی ہے کہ آئی کینٹ لیو. سر حریت کی عادت بھی تو نظر بند ہے, آسیہ اندرابی جیسی خاتون بند ہے, جب رہنما ہی موجود نہیں ہے تو انتخابات کیسے ہوں گے؟ بالکل ایسے ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس نے جو کوٹ کیا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آئی کین ناٹ لیو دا یونائٹڈ اسٹیٹس نار کین آئی ریٹرن ٹو انڈیا, آئی ہیو ہیڈ ٹو self censor my thoughts avoiding anything that might raise attention on social media. یہ اس نے کہا. پھر وحید پارے جو وہاں کے پولیٹیشین ہیں ان کا پاسپورٹ انہوں نے کیا. نتاشا کول جو ہے جو یو کے کا پاسپورٹ رکھتی ہیں اور جو یو کے کی ایک نوٹڈ اکیڈمیشین ہیں, ان کو انڈیا کے ایئرپورٹ سے وہاں سے جو ہے وہ واپس بھیج دیا اور ان کو الاؤ نہیں کیا. اسی طرح عبد القیوم جو ہیں جو کئی مرتبہ وہاں کی بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہے, ان کو کئی لائرز کے ساتھ جو ہے وہ ان کو گرفتار کیا ہوا ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں خرم پرویز جو ہے, خرم پرویز 3 سال ہونے کو ہیں جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا ہوا ہے. تو اس طرح کے اگر آپ تمام جو ہے وہ فیکٹس اینڈ فگر جو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے دیکھے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ وہ کس ماحول کے اندر اور کس طرح کی پابندیوں میں, فریڈم آف ایکسپریشن پہ پابندی ہے, ٹریول پہ پابندی ہے, اور اس کانٹیکس میں جو ہے وہ الیکشنز ہو رہے ہیں. دوسری بات جو بڑی سر, کیا اقوام متحدہ اس کی جو چارٹر ہے کیا وہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آفٹر ریزولوشن کہ وہ آپ اس میں فری اینڈ فیئر انتخابات کا ڈھونگ رچا کر آپ انتخابات کروائیں, ان کی منشا ان کی مرضی کے بغیر, پھر آپ اس کو آرٹیکل 370 جو آپ کا اپنا کانسٹیٹیوشن تھا اس کو آپ نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا؟ دیکھیں جب یہ الیکشنز ہوا, خاص طور پر جب 1957 کے الیکشنز کے اندر بھارت نے اس کو انٹرنیشنلی یہ پروجیکٹ کرنے کی کوشش کی کہ یہ ریفرینڈم کا یا پلیبیسیٹ یا رائے شماری کے ایکول ہے, تو یونائٹڈ نیشن نے اپنا ورڈکٹ دیا. اس نے کہا کہ اس اسمبلی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کشمیر ڈسپیوٹ کے حوالے سے اس کا فیصلہ جو ہے وہ مانا جائے یا یہ فیصلہ کر سکے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اقوام متحدہ نے اپنا فیصلہ تو یہ بتا دیا کہ اس رائے شماری کے لیے یا وہ جو ایک الیکشن ہے اس کا ایک اپنا ایک میکینزم ہے جو اس نے اپنی یونائٹڈ نیشن ریزولوشن کے اندر ایکسٹینسیولی ڈسکس لکھا ہوا ہے. بالکل, اور وہ 7ویں ریزولوشن اور 8ویں میں خاص طور پر درج ہے, اس میں آلریڈی انہوں نے وہ چیز منشن کی ہوئی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو الیکشنز ہوئے, ان الیکشنز کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ 5 سال سے 2020 میں جو ہے وہ ڈی لیمیٹیشن کمیشن قائم ہوا,
اور اس ڈیلیمیٹیشن کمیشن میں جو کچھ ہوا میں سمجھتا ہوں کہ وہ پری پول ریگنگ ہے وہ بی جے پی نے کیا. جس طرح کی نمبر آف سیٹس انکریز کی, آپ دیکھیں کہ جو ڈیموکریٹک پرنسپل ہے اس میں میجورٹی کی بنیاد کے اوپر جس میں میجورٹی زیادہ ہوں گی نمبر آف سیٹس میں انکریز زیادہ ہوگا. سر یہ 2011 کے جو مسلم آبادی 68.3 جو ہے اس کا جو ہے باقاعدہ منشن کیا ہوا ہے, 22% جو ہندوؤں کی تھی وہ 28.2% آبادی تھی, تو اس کے مطابق سیٹس بھی ہونی چاہیے, اس کے مطابق جو ہے انتخابات بھی ہونے چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ اس مسلم میجورٹی جو کریکٹر ہے یا جو مسلم میجورٹی جو مسلم آئیڈینٹی ہے اسٹیٹ کی, بیسیکلی وہ اس کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے انہوں نے نمبر آف سیٹس کو اس طرح انکریز کیا, اور نہ صرف نمبر آف سیٹس کو بلکہ انہوں نے جو کانسٹیٹوئنسیز کو اس طرح ڈرا کیا کہ تاکہ جو خاص طور پر جموں میں ہندو ووٹس جو ہے وہ کنسولیڈیٹ یہ جو 35A تھا وہ اسی کی ایک کڑی تھی. دیکھیں 35A میں بھی جو نان کشمیریز ہیں جو آؤٹ سائڈرز ہیں وہ وہاں پر لینڈ ایکوائر نہیں کر سکتے, جیسے غزہ ماڈل اڈاپٹ کیا, بستیاں بنائی گئی تو ان وہ کی. بیسیکلی تو ان کا پلان تو بیسیکلی یہ ہے کہ چونکہ یہ 75 ایئر سے اس مسئلے کو جو ہے وہ ڈیزالو نہیں کر سکے, تو اب انہوں نے یہ سوچا کہ اس مسئلے کو ڈیزالو کرنے کا ایک ہے کہ اس کی ڈیموگرافک کمپوزیشن جو ہے وہ چینج کی جائے, اور اس کے لیے جیسے جو ہے وہ انہوں نے اسرائیل سے جو ہے وہ یہ چیز ایک جو ماڈل اڈاپٹ کیا, اور اس اڈاپٹ کرنے کے نتیجے کے اندر آپ نے دیکھا خاص طور پر یہ جو 90 سیٹس میں اگر آپ اس کی کمپوزیشن دیکھیں تو آپ کو واضح طور پر ہوگا کہ وہ کس طرف جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں. جموں کی اگر آپ کمپوزیشن دیکھیں تو جموں میں انہوں نے جو نمبر آف سیٹس انکریز کیے ہیں اور حلقہ بندیاں جیسے کی ہیں, تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سر وہ ڈیویژن جو تھا نا دو حصوں میں وادی کو تقسیم کرنے کا, تو مقصد بھی یہی تھا. وہ بالکل دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ وہ پری پول انہوں نے ریگنگ کی, اور اس ریگنگ کے بعد اب انتخابات کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر ان انتخابات کو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے یہ مان لیا جائے تو جتنے ماضی میں انتخابات ہوئے ہیں 1951 سے لے کے 2014 تک, تو اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ کشمیر تو ختم ہو جانا چاہیے تھا. اس کا مطلب ہے کہ جذبہ حریت جو گراؤنڈ کے اوپر جو سینٹیمنٹ ہے وہ تو ختم ہو جانا چاہیے تھا. لیکن آج بھی جو بھی کینڈیڈیٹ مثال کے طور پر انجینئر رشید کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اگر وہ پاپولر ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کشمیر ایشو کی بات کر رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حریت کے قائدین جیلوں میں ان کی بات کرتا ہے, اس کی وہ نوجوانوں کی بات اس کا مطلب ہے کہ وہ بات اصل میں اس نیریٹو کی کنیکشن ہے گراؤنڈ کے اندر, تبھی تو اس کی جو ہے وہ فالوئنگ نظر آتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جذبہ جو ہے وہ موجود ہے, صرف لوگوں کے جو ایشوز ہیں ان کے جو پرابلمز ہیں پھر یہ ہے کہ وہاں ان کو ایک لحاظ سے ایک جس ماحول کے اندر ہیں تو وہاں انہوں نے یہ دکھانا بھی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ پارٹیسپیٹ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, ڈاکٹر اویس بن وسیع صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی اس کو تھوڑا سا میں یہاں کنکلوڈ ضرور کرنا چاہوں گا. عرصے دراز سے کشمیر کے امور پر میری بڑی گہری نظر ہوتی ہے. متعدد شوز میں ایک بار بات میں کہتا ہوں کہ ایک تو جذبہ حریت ہے, ایک جذبہ آزادی ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک بات ہم بھول جاتے ہیں, ایک جذبہ ایمانی بھی ہے. اس کو نہ کوئی توڑ سکا ہے نہ کوئی توڑ سکے گا. سب سے زیادہ اجتماعی جو قبریں دریافت ہوئی ہیں پوری دنیا میں, سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی, اتنا سب کچھ ہوا, مشرق وسطیٰ کی بھی آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں اس وقت کیا ہے, کس ڈگر پر لے آیا نیتن یاہو. لیکن جو مقبوضہ وادی کے باسیوں کے ساتھ ظلم ڈھایا گیا ہے, اگر اقوام عالم نے اپنا دھورا معیار نہ بدلا, اگر ذاتی پسند ناپسند اور اپنے تھانے دار کو پروموٹ کرنے کے چکر میں وادی کے معصوم نہتے بچوں پر, خواتین پر یا ان کی عصمت دری پر ایک مجرمانہ خاموشی اختیار کی, تو دنیا کو ایک مرتبہ پھر ایک مشکل سے دوچار کرنے کے یہ مترادف ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.